वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में मैं कह ही नहीं सकता ये बात कि लॉकडाउन प्रैक्टिकली जारी है, एलानिया तौर पे जारी है, पूरे पाकिस्तान में जारी है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत से लोगों के नज़दीक लॉकडाउन जो है वो ब्रेक हो चुका हुआ है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रियाँ खोल दी गई हैं, जो लेबर से वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई हैं, बुक शॉप्स तक खोल दी गई हैं। उसके बाद ऑब्वियसली लॉकडाउन, जो लोग पहले ही घरों के अंदर कैद होने को तैयार नहीं थे, उनको एक पूरा इंसेंटिव मिल गया, अब वो सड़कों पे आ चुके हैं। लाहौर के अंदर आज रिलेटिवली 14 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा रश देखने में आया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ओपन हो चुकी हुई हैं। बस किताबों की दुकानें खोलने की परमिशन मिल चुकी है, ड्राई क्लीनर खोलने की परमिशन मिल चुकी है, लेबरर्स अब काम करेंगे, मार्बल की शॉप्स, मिनरल्स की शॉप, फर्टिलाइज़र्स, ये सब कुछ खुल चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली इस वजह से कि लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, सब कुछ किया, लेकिन ये चैलेंज बहुत चैलेंजिंग अहेड है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी लॉकडाउन के अलावा और कोई हल नज़र नहीं आया अभी तक, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो तैयार हो नहीं सकी कोरोना को लेके। और पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज जो भी आने वाला है वो है रमज़ान में, और रमज़ान के अंदर जो है 25 अप्रैल को शायद रोज़ा हो पहला, लेकिन उससे ही पहले उलमा कराम जो है वो हुकूमत को अपना फ़ैसला सुना चुके हैं। और उलमा कराम, बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम, जिनमें मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, वो ये कह चुके हैं कि मसाजिद के ऊपर बाजमात नमाज, जुमे की नमाज और तरावी के ऊपर कोई कतगन नहीं होगा। लोग आएंगे, भरपूर तरीके से आएंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, तकी उस्मानी साहब ने कहा कि हुकूमत या माहिरीन सेहत की तरफ से जो एहतियाती हिदायत दी जा रही है, अमल करना सबके लिए ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीरें मेल जोल कम करना और इत्तेमाद से गैर अहमियत का हामिल है, मगर लाजमी सर्विसेज को मुअत्तल नहीं किया सकता, इसलिए ज़रूरी काम जारी रखने का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें सुपर मार्केट, बैंक और दीगर शोबे शामिल हैं। इसी तरह मसाजिद मुसलमानों के लिए, जहाँ पर नमाज बा जमात और जमात का इज्तिमा और ये सब कुछ होगा, एहतियात के साथ किया जाएगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि एहतियात वहाँ करेगा कौन, वहाँ इतने बड़े इज्तिमा मजमे को संभालेगा कौन, और वहाँ से क्या बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल सकता है। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उलमा कराम जो है वो कह चुके हैं कि मसाजिद फौरी तौर पर खोल दी जाए और बाजमात नमाज का इनकाद रमज़ान में तो रुक ही नहीं सकता, और तरावी भी नहीं रुकेगी। हमारे साथ एक बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत बड़े आलिम दीन जनाब गामदी साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका ओपिनियन। बाकी ओपिनियन तो हमने आपको सुना दिया। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया, दूसरी दफ़ा आपको कोरोना वायरस और इस मामले पे लेके जहमत दी मैंने। रमज़ान आया चाहता है, आप क्या कहेंगे नमाज तरावी के मुतल्लिक? क्या मुसलमान करें, जबकि पूरी दुनिया में, सऊदी अरब में, तमाम दूसरे ममालिक में भी इज्तिमात पे पाबंदी है, तरावी पे पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तान में क्या किया जाए तरावी और बाजमात नमाज को लेके रमज़ान उल मुबारक में? मेरा तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि ये फैसला हकीकत में माहिरीन तिब को करना होता है कि क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। हुकूमतें भी उन्हीं की राय की पाबंद होती हैं और उन्हें होना चाहिए। हमारी हुकूमत भी जिस तरीके के फैसले कर रही है, उसने भी सारे मसले को मज़े का बना दिया है। और उलमा बहरहाल अपनी रियासत अलग समझते हैं, वो उसमें किसी की मुदाखलत गवारा नहीं करते। चुनांचे उसी का नतीजा है कि न जुमे के मामले में एहतियात हो सकी, न बाजमात नमाज में एहतियात हो सकी। जुमा तो फराइज में शामिल था, उसमें जब ये कह दिया गया कि उसके इनेकाद को बंद कर दिया जाए, इस वक्त इंसानी जानों के लिए खतरा हो रहा है, तो तरावी या रमज़ान में इस तरीके से बाहर जाना, ये तो एक नफल इबादत है। ये तो हर आदमी जानता है जो दीन से वाकिफ है। असलन ये घर में पढ़ने की नमाज है, यानी ये तहज्जुद की नमाज है जो घर में पढ़ी जानी चाहिए थी। और रिसालत बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सैयदना अबू बकर के ज़माने में, सैयदना उमर के ज़माने में ये घर ही में पढ़ी जाती थी तहज्जुद की नमाज के तौर पर। लोगों ने इजाज़त चाही कि हम इसको इशा के बाद पढ़ लिया करें, क्योंकि तहज्जुद में ज़रा दिक्कत होती है, तो इजाज़त दी गई। ये एक नफल नमाज है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बेहतरीन मौका था कि लोगों को तलकीन की जाती कि वो अपने घरों को मस्जिद बनाएं, तो वहाँ इबादत करें। उनको एहतिकाफ की सी सहूलत मैसर आ रही थी, वो अपने घर में रहते, खुदा को याद करते। और खुदा को याद करने के लिए इस तरह की कोई ज़रूरत दीन में लाजिम नहीं की गई थी, ना रमज़ान में, ना रमज़ान से अलग। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ न किसी कानून का सही फहम होता है, ना उसका ठीक तरीके से निफाज हो सकता है।
غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کیونکہ نفلی بات ہے، اس کو ماہرین طب اگر کہہ رہے ہیں کہ باہر نہیں جانا چاہیے کرونا وائرس خطرے کے پیش نظر، تو مسلمانوں کو گھروں کے اندر تراویح پڑھنی چاہیے، اور نماز با جماعت بھی خواہ رمضان الکریم بھی ہو تب بھی گھروں میں پڑھنی چاہیے اگر جان کو خطرہ ہے تو۔ یہی دین کا حکم ہے، جان کو، دوسروں کی جان کو یا اپنی جان کو آپ کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اپنی جان کو جانتے بوجھ کے خطرے میں ڈالتے ہیں تو یہ خودکشی کا اقدام ہے، اور اگر آپ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو یہ اقدام قتل ہے۔ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں ہماری حکومت یکسو ہو سکی، نہ ہم بحیثیت معاشرہ یکسو ہو سکے، نہ علماء اس معاملے میں اپنے اقتدار کی بلندی سے اٹھ کے وہاں آ سکے جہاں پر فی الواقع ان کو آنا چاہیے تھا دین کے ایک عالم کی حیثیت۔ جو عام مسلمان ہیں وہ جب آپ کی بات سنتے ہیں، اور عام مسلمان جب دوسرے علماء کرام کی بات سنتے ہیں تو وہ بڑا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دین کو سمجھنے میں اتنے بیسک، آپ تو بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمیں ریفرنسز بھی دی احادیث مبارکہ کے، قرآن شریف کے، کہ نماز جو ہے وہ تو سفر کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے لیے اگر مجبوری ہو تو باجماعت ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن عام مسلمان جو ہے غامدی صاحب وہ بہت کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ آپ کی بات سنتا ہے، اور آپ بھی ایک جید عالم ہیں، وہ دوسرے علماء کرام کی بات سنتا ہے، وہ بھی جید عالم ہے، دونوں ہی اسلام کو کوٹ کر رہے ہیں، دونوں ہی قرآن شریف کو کوٹ کر رہے ہیں، دونوں ہی احادیث مبارکہ کو کوٹ کر رہے ہیں، لیکن دونوں ہی مختلف زاویے دے رہے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کرونا وائرس تباہی پھیلا دے یا تباہی نہ پھیلائے، جان کو خطرہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک ضروری عمل ہے، آپ نے جماعت کے ساتھ آگے کرنا ہے، خواہ تراویح ہے یا با جماعت نماز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام میں، دین میں یہ کہا گیا ہے کہ جان کو افضلیت ہے، اور جان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھے لیکن گھر میں پڑھ لے اگر حالت ایسی ہو، موذی مرض پھیلاؤ۔ عام مسلمان تو بہت کنفیوژن کا شکار ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ میرے خیال کے مطابق پوری دنیا میں کسی عالم نے بھی یہ بات نہیں کہی، ہمارے علماء بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جان کو خطرہ ہو تو آدمی کو فرض کے لیے جانا چاہیے یا جماعت کے لیے جانا چاہیے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی دلیل کسی نے پیش کی ہو تو آپ مجھے بتائیے۔ وہ تو ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس خواہش کے اظہار کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کیا دلیل اب تک دی گئی ہے؟ کیا یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر جان کو بھی خطرہ ہو تب بھی تم جماعت کے لیے جاؤ گے؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کو بھی خطرہ ہو تو جمعے کا انعقاد کیا جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دلیل کوئی نہیں ہے، سرے سے دلیل پیش ہی نہیں کی جا رہی۔ لوگوں کو کسی کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ ماہرین طب کے نزدیک اگر انسانی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ گھر سے نہیں نکلیں گے۔ یہی دین کا حکم ہے، یہی اخلاق کا تقاضا ہے، یہی شریعت کہتی ہے۔ آخری سوال میرا، حکومت اس سلسلے میں کس طرح مضحکہ خیز رول ادا کر رہی ہے، اور آپ کے خیال میں کیا فیصلہ کن رول حکومت کو پلے کرنا چاہیے غامدی صاحب؟ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس وسائل تھے، اور لوگ بھی بہت کنٹریبیوٹ کرتے، جن لوگوں کو بھوک کی مصیبت تھی یا جن لوگوں کے لیے کوئی کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا تھا، ان کی مدد کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ اس کے سوا اور کوئی لایا عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن لاک ڈاؤن یا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، ان دونوں کے درمیان کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے درمیان کچھ۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے بہت کلیئرٹی آف مائنڈ اور آپ نے حجت دی، دلائل دیے قرآن شریف اور حدیث کا ریفرنس کوٹ کر کے اس سارے معاملے کے اوپر، اور حکومت کی آبویسلی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حکومت سے پوچھ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بہت وارم ویلکم، وزیر صحت ہیں پنجاب کی، اور بڑی فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں اس کرونا کو، بہت زبردست کام پرفارمنس آپ کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آبویسلی اس وقت، چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے، میں اگر یہیں سٹارٹ کر لوں، ابھی لاک ڈاؤن کی دوسری چیزوں پہ نہ جائیں، کوئی بھی حکومت ویسے تو علماء کرام کو اسرٹ نہیں کر سکتی، خواہ بھٹو صاحب ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم عمران خان صاحب کیونکہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے جائیں گے چیزوں میں، جس طرح احتساب پہ، کرپشن پہ، تو علماء دین کی کسی بات کا اعلان کر دینا جو ہے وہ حجت نہیں ہے حکومت وقت کے اوپر، وہ بھی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرآن شریف کے تابع جس کا دستور بنا ہوا ہو۔ تو اس پہ آپ کلیئر کٹ ڈیسیژن کیوں نہیں لیتے؟
میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت کامران وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اس پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہر بندے پہ ذمہ داری ہے, صرف حکومت پہ تو نہیں ذمہ داری ہوتی ہے, ذمہ داری تو ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت دین کی بھی بات کرتے ہیں, جو اس وقت عبادت کی بھی بات کرتے ہیں, نماز کی بھی بات کرتے ہیں, جو علماء اکرام ہیں جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں. میں تو ہمیشہ اپنے علماء کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ کی بات کیونکہ لوگ سنتے ہیں تو آپ کو یہ بات بار بار کہنی چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں. میں تو ہر چیز کے اندر ان سے کہتی ہوں اور ان سے صلاح مشورہ بھی کرتی ہوں. اس وقت دیکھیں سب سے اہم چیز کیا ہے, زندگی اللہ نے ایک بہت بڑی آپ کو امانت دی ہوئی ہوتی ہے اور آپ باقی ساری امانتوں کا جو خیال کر سکیں, جو یہ امانت ہے اس کا سب سے زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس اپنی صحت کے بارے میں, آپ اپنے گھر والوں کی صحت کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ احساس اور خیال کرنا پڑتا ہے. ابھی میں تو بالکل سائنٹیفک جو نمبرز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے جو نمبرز آئے ہیں ان میں آپ حیران ہوں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے وہ جوانوں کی ہے تعداد ہے, ان کی قوت مدافعت بہتر ہے اور جوانوں کی تعداد جن کو انفیکٹ ہوئے صحتیاب ہو گئے, جی صحتیاب ہو گئے. ان میں کچھ 71% وہ لڑکے تھے جو لڑکے لڑکیاں جو 20 سال یعنی زیادہ تر مرد تھے 20 اور 35 سال کے درمیان وہ وینٹیلیٹر تک بھی نہیں گئے. جی سو دے میجورٹی آف دیم کیم آؤٹ آف دس پرابلم ویری ویل. اب دیکھیں اس وقت ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, دو مسئلے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا جب رمضان میں آپ کی ساری کعبے دھری دھری آ جائے گی اگر مساجد میں تراویحیں ہوتی ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے مساجد کے اندر تراویح جو ہے ابھی آپ نے لینا سب سے بھاری ذمہ داری آپ پہ دیکھیں جی بالکل میں آپ کو میرا خیال غامدی صاحب نے اس سے اچھی طرح نہیں, اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے نہیں ایکسپلین کر سکتے تھے. یہ نفلی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات آپ سے غامدی صاحب ڈیسیژن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ ڈیسیجن تو دیکھیے نا, ہم نے آلریڈی میں وہ اٹھا کے ساتھ لے کے آئی ہوں کہ جو آج پریس کانفرنس کے اندر جو آج باتیں کہی ہیں اس کے اندر یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ جن پہ پابندی ابھی بھی ہے, مذہبی اجتماع اور محفلیں وغیرہ, سرکاری اور یہ رہیں گی آپ کے خیال میں بھی اگلے ایک مہینے بھی رہیں گی؟ جی جی یہ ساری میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں. یہ 2 ہفتے کی جو اگلے 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے اندر ہے اور پھر نیچرلی شادیاں, اسکول, کالج وغیرہ جو سارے بند ہیں. مطلب کھولی وہ ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل جب آپ دوائیاں بنانے شروع کرتے ہیں تو دوائیوں کے لیے آپ کو را مٹیریل بھی چاہیے ہوتا ہے نیچرلی. اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آن دا ویٹ وچ کمز ایوری ایئر, جو اس وقت فصل کی کٹائی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ آپ کو جو لوازمات جیسے ٹریکٹرز ٹھیک ہونے ہیں, ان کی ریپیئرز ہونی ہیں, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان لوگوں کو اجازت دی جو اس وقت کنٹریبیوٹ کریں گے ٹورڈز یور فوڈ لائن اینڈ ٹورڈز یور میڈیسن لائن اینڈ ٹورڈز پروٹیکٹیو. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کچھ لیکن دنیا میں اس طرح کہیں ہوا نہیں ویسے کہ لیبر سے وابستہ تمام انڈسٹری کھول دی گئی ہو تو لیبرر اگر باہر آ گیا پھر اور وہ کیسے آئے گا ویسے باہر, ٹرانسپورٹ اس کے پاس ہے نہیں, کھانے کو اس کے پاس ہوگا نہیں, وہاں ہوٹل بند ہے. میں یہی آپ کو بات بتانے لگی ہوں. میرا خیال ہے کہ SOPs بنائے ہیں اور ان کو باقاعدہ شیئر کیا گیا لوگوں کے ساتھ کہ بھئی کس طریقے سے اگر آپ نے یہ سٹارٹ کرنی ہے تو ہاؤ ول یو سپورٹ یور لیبرز کو لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگا, کھانا بھی کھلانا آپ کی ذمہ داری ہوگا, کیونکہ یہ ساری چیزیں تو پھر نہیں ہوں گی. بٹ یہ سارے SOPs باقاعدہ بنائے گئے ہیں. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جزوی لاک ڈاؤن جس طرح کھولا گیا اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, پھیلے گا نہیں کرونا؟ جی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں کو ابھی اللہ نے بڑا موقع دیا کہ وی ہیو کلوزلی اسٹارٹڈ دس ڈیزیز. یہ اب اگر میں لاہور میں دیکھوں کہ لاہور اس وقت ایپی سینٹر بنا ہوا ہے تو لاہور میں کچھ علاقے ہیں جو ہم نے مکمل طور پہ بند کیے ہوئے ہیں. وہاں تو پھر ہم کسی چیز کی اجازت نہیں دے رہے, وہاں تو پھر کوئی دکان نہیں کھل رہی کسی اور چیز کی. لیکن کچھ علاقے جہاں بالکل ہی وائرس نہ ہونے کے برابر ہے وہاں لوگ روزمرہ کی زندگی جو وہ آپ نے سارا پلان کیا ہوا ہے. جی بالکل. میں دوبارہ آپ کے پاس پہ آتا ہوں کیونکہ لاہور پہ ضرور آپ دوبارہ آتا ہوں. لیکن زبیر صاحب, غامدی صاحب کی گفتگو بھی آپ سن رہے تھے, لاک ڈاؤن کے متعلق بھی آپ نے دیکھا پریکٹیکلی پنجاب میں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں یا بزنسز, سیمنٹ ہو گئے, فرٹیلائزر ہو گئے, مائنز ہو گئے, یہ کھل گئے. اس کا ایک زاویہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا غریب کے لیے کنسرن ہے کہ مزدور مرے نہ, بیماری سے مرنے کے بجائے. مطلب وہ مزدور تو کہتا ہے جی میں تو ویسے مر رہا ہوں تو میں ویسے کیوں نہ باہر آ کے مروں. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ سندھ والی لاجک لے رہے ہیں جسے سندھ نے کہا کہ اور سخت کر دیا جائے لاک ڈاؤن؟ یور ٹیک آن اٹ, کیا گورنمنٹ کہنا چاہیں گے اس موقع پہ آج؟ میرا خیال ہے ایک تو گورنمنٹ کو یہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے تھا کہ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر دیں, بیکاز لاک ڈاؤن تو پریکٹیکلی ختم ہو گیا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 لاکھ بندے اکٹھے ہونے کی جگہ ہم انشور کریں گے کہ 20,000 سے زیادہ نہ ہو. یہی ہے نا, مطلب تقریباً ہر دکان کھلی ہوئی ہے, ہر چیز کھلی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
14 اپریل تک لاک ڈاؤن تھا اور 2 ہفتے سے حکومت اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پتا ہوگا وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں بیٹھ کے وہ تیاری کر رہی تھی کہ 14 کے بعد کیا کریں گے اور سیکٹر بائی سیکٹر ریویو کیا ہوگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کتابوں کی دکان کھول دی جائے یا آپ لائبریریز کھول دی جائیں. سب سے آپ مجھے یہ بتائیں کامران کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم کہیں حجام کی دکان کھولنی ہے, مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کو تو آپ نے تباہ برباد کر دیا نا. اس کے کوئی لاجک اس کے بعد کوئی بچتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی کہ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی آپ احتیاط رکھیں, قریب نہ آئیں, مجھے آپ نہ وہ ایسینشل سروس ہے. تو جب آپ نے حجام کو الاؤ کر دیا تو پھر بچا کیا؟ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے ایس او پیز دیے کہ وہ کیسے آئیں گے. بھائی جو باربر ہے وہ اس کو کس کو آپ نے ایس او پی دیا؟ آپ نے کس کو دیا ہے کہ جو کتابوں کی دکان کھولنے آئے گا, وہ جو آٹے کی دکان. ویسے بھی میں پوچھوں ڈاکٹر صاحب اسکول بند ہے تو کتابوں کی دکانیں کیوں کھلیں گی؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم نے بہت ڈینجرس فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے. پھر آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. مجھے تو اگر آپ پرسوں پوچھتے اعلان کرنے کے بعد کہ کیا ہوگا, تو میں تو اسی وقت کہہ رہا تھا, پرسوں کے ٹی وی پر بھی میں نے کہا تھا کہ سارا شہر کھلا ہوگا. تو ہماری وفاقی حکومت کی, میرا اپنا خیال ہے, ڈاکٹر صاحبہ ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں, ان کی ایک ازمپشن شاید اس پر تھی, جیسے وزیر اعظم نے کہا بھی کہ ان کے خیال میں اس سے زیادہ ہم بات ہوتی جتنی ہوئی ہیں وہ پرسوں تک. تو ان کی ازمپشن یہ ہے کہ شاید یہ جو خطہ ہے اس میں اس طرح سے وبا نہیں ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہی کریکٹ کر سکتی ہیں کہ اگر ایک آدمی سے یہ ٹرانسمٹ ہونا ہے دوسرے کو, تو اس میں 1000 کٹھے ہوں یا 10,000 کٹھے ہوں, what difference does it make؟ اور دوسری بات, آپ نے مساجد کے حوالے سے بات کی تھی, تو انہوں نے اعلان کر دیا علماء کرام نے, اب سیٹرڈے کو میٹنگ ہوگی, بھائی بیچ میں جمعہ آ رہا ہے, there is no clarity about it. تو آپ یہ کہنا کہ جی یہ ہمارے فیصلہ ہے کہ مسجدیں نہیں کھلیں گی, لیکن زبیر صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو دھوبی کھل سکتا ہے اور اگر کتابوں کی دکانیں کھل سکتی ہیں تو پھر علماء کرام صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی مساجد کھولیں, وہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ سب کچھ کھل سکتا ہے, اگر جانوروں کی طبی امداد اور پھول اور درختوں کی نرسریاں کھل سکتی ہیں تو مساجد بھی کھل سکتی ہیں. پرابلم کیا ہے اس میں؟ مطلب آپ نرسریوں کی کوئی سینس بنتی ہے, مطلب کوئی آپ لاجک بن سکتی ہے, مطلب آپ یو آر ٹرائنگ ٹو انشور کہ ڈاکٹر صاحب رسپونڈ کر دیجئے. آپ کے لیے پرابلم زیادہ ہوگی گراؤنڈ میں, کیونکہ سندھ میں تو لاک ڈاؤن ہے, چوائس صاحب بتائیں گے, بڑا سخت ہو رہا ہے. جتنی آپ کی کاوشیں یہ 3 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی بہت زیادہ ہوئی میرا خیال سے, لیکن اب جب یہ کھل رہا ہے جزوی طور پہ گراؤنڈ میں, تو آپ کے لیے اور چیلنج ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب وزیر صحت ہیں. دیکھیے جی, میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے یہ, تو اس بات سے تو انکاری نہیں ہے کہ کرونا وائرس کہیں چلی تو نہیں گئی. مطلب اس 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن میں کہیں چلی نہیں گئی, پاکستان میں موجود ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھیے نا, میں کیا کریں. اب وہ لگنی ضرور ہے لوگوں کو, کس رفتار سے لگے گی. ہم کیا چاہ رہے تھے, جو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کی منطق بھی سمجھیے نا. لاک ڈاؤن کا یہ مطلب تھا کہ ہم تیاری اس طرح کر لیں کہ جو نمبر آف پیشنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس, ان کی تعداد اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہم ان کو سنبھال نہ سکیں. ہمارے پاس جو سہولتیں ہیں, اتنے مریض آئیں اور اتنے ہی ٹھیک ہو کے گھر چلے جائیں, تاکہ ہمارا جو ایک لمیٹڈ سسٹم ہے. زیادہ نہیں ہو جائے گا ویسے مریضوں کو؟ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں. دیکھیں زیادہ تو جب ہم نے ٹیسٹ بڑھائے ہیں ویسے بھی زیادہ ہونے. اگر میں پہلے صرف 10,000 ٹیسٹ کر رہے تھے ہم, اب ہم 46,000 کر رہے ہیں, اور کل ہم 1 لاکھ ٹیسٹ کریں گے, تو نیچرلی نمبر آف پیپل who are going to be identified are going to increase. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے. میں آپ سے یہ آج سے بات نہیں میں کر رہی, یہ میں پچھلے 1 ہفتے سے بات کر رہی تھی کہ ہم نے جو پنجاب کے اندر ایک نقشہ بن رہا ہے وہ اس طرح کا بن رہا ہے کہ جیسے لاہور ایک ایپی سینٹر بن گیا, پھر ایک ایپی سینٹر ہمارا راول پنڈی ہے, پھر ایک ہمارا ایپی سینٹر گجرات ہے, اس کے ساتھ گجرانوالہ ہے, ہاں جی جیلم. یہ لانگ دی جی ٹی روڈ کنسنٹریشن ہو گئی ہے, بیکاز یہاں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا جو ایکسپیٹریٹ تھے باہر سے آئے. اب آ گیا آپ کا ساؤتھ کا, کمپیریٹیولی 1-2 ڈسٹرکٹس ہمارے ایسے ہیں جہاں ایک بھی کیس ابھی تک ٹھیک ہے, لیکن جو ایریاز آپ بتا رہی ہیں ایپک سینٹر, وہ تو کھول دیے, وہ بھی کھول دیا آپ نے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں بھی آپ کو ہم نے, آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت لاہور کے اندر کتنے علاقے مکمل طور پہ بند ہیں. دے آر ایٹ لیسٹ 37 ایریاز ان لاہور اونلی جو مکمل طور پہ, یعنی کرفیو ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں مطلب ہاں بالکل اس طرح کی پابند, جیسے سکندریہ ہے, میں گلشن راوی کے پاس علاقے جہاں 13 مریض. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ نے باقی لاہور میں کھولا ہوا ہے. وہ تو بند ہے, اور کھلے کتنے
میرا خیال ہے کہ زبیر صاحب کو عادت ہے بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی. میرا خیال ہے زبیر صاحب میں بات کر لوں, مقصد یہ ہے کہ ایریاز جو ہیں ان کو سلیکٹیولی وی آر ورکنگ آن اٹ ٹو انشور. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میں نے آپ کو تعداد بتائی, اس وقت لاہور کے اندر میرے پاس سہولت ہے کہ میں کم سے کم 2 سے 2,500 مریض جو ہے میں انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے. اس وقت ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس لاہور کے اندر ہے وہ دے آر لگ بھگ اس وقت ہمارے پاس 350 سے 400 ہیں لاہور میں. ہاں, اور اس میں سے انشاءاللہ یہ بھی مریض کیونکہ ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں نا گھر. 130 مریض تو ہمارے گھر چلے گئے ہیں. آپ کو پتا صبح کے وقت ہم ضرور خبر دیتے ہیں کہ کتنے مریض صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنی جگہ ہے تو ہم سنبھال لیں گے. مقصد ہی یہ سارے لاک ڈاؤن کا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہاسپٹلز میں آرگنائز کریں. وہ آپ کہہ رہی ہیں پھیلنا تو ہے ہی اس سے, لیکن سنبھالنے کے لیے لاک ڈاؤن ہے. نہیں مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا پھیلے نا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ چوئی صاحب سے چلا جاؤ. چوئی صاحب یہ جو بڑی اچھی لاجک دی ہے انہوں نے, جو ماڈل بنایا پی ٹی آئی نے, وہ کہہ رہے جی اب یہ تو لگنا تو ضرور ہے کرونا, کبھی نہ کبھی آپ کو لگے گا. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ جی اس کے اندر ہمارا ہاسپٹل میں زیادہ بوجھ نہ پڑے تو وہ لاک ڈاؤن کر لیا, باقی اب ہم ان علاقوں کو بند کیا ہوا ہے. آپ بھی وہی ماڈل اپنا لیں. مسئلہ کیا ہے, آپ ویسے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وفاق کو فالو کر رہے ہیں, کہہ بھی رہے اور کر بھی نہیں رہے, تنقید بھی کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سوری میں لیٹ آیا آپ کے پاس, کامیابی سے اس کو کامیابی سے ہینڈل کیا, اور وہ ایک ایسی ریاست جس کی جو معیشت ہے وہ منصوبہ بندی پہ مبنی معیشت تھی, جس کو سوشلسٹ معیشت کہتے ہیں. چائنا نے اس نے کیا کیا, امیڈیٹلی پہلے پورا صوبہ لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن کا مطلب وہاں پہ یہ تھا کہ کوئی بندہ دوسری جگہ پہ موو نہیں کرے گا, نہیں کرنے دیا. پھر وہ جیسے جیسے علاقوں کو کلیئر کرتے گئے پھر ووہان سٹی کو انہوں نے کر لیا. ووہان سٹی کے اندر بھی جہاں پہ ایپی سینٹرز تھے ان کو کر لیا. انہوں نے خوراک دی, وہاں پہ ضروریات زندگی دی, وہاں پہ کروڑوں لوگوں کو وہاں پہ دوائیاں دی, سارا کچھ دیا, میڈیکل کی سہولتیں دی. تو انہوں نے اس کو قابو کر لیا. سرمایہ داری چونکہ ایک افراتفری کی معیشت ہوتی ہے, ایون امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے وہ بھی آج تک نہیں سنبھال پا رہی. اب یہاں پہ کیا پرابلم ہے, جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بالکل کاپی کر رہے ہیں ٹرمپ کو. وہ بھی اپنے گورنر سے لڑ رہا ہے, یہ اپنے ایک صوبے کے چیف منسٹر سے لڑ رہے ہیں. اس نے کہا یہ ہیٹ سے ختم ہو جائے گا, انہوں نے بھی کہہ دیا ہیٹ سے ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے لیے معیشت ضروری ہے, کرونا پہلے نہیں ہے, معیشت سے لوگ مر جائیں گے. وہ بھی اب یہاں پہ بھی انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. اب کوئی وہ بھی پریس سے لڑ رہا ہے, میڈیا سے لڑ رہا ہے, یہ بھی میڈیا سے لڑ رہے ہیں. وہ بالکل اس کو ویسے ہی کاپی کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اگلے پریس کانفرنس میں کھول دوں گا, انہوں نے کھول دیا. عملاً کوئی لاک ڈاؤن نہیں. میں آج لاہور آیا ہوں کافی دیر کے بعد, تو لاہور میں تو سارا ویسے ہی ہے, اتنی ٹریفک ہے سڑکوں کے اوپر جتنی پہلے ہوا. کوئی چیزیں کھل گئی ہیں نا, یہ اس لیے زیادہ ہوگی, ورنہ پرسوں تک نہیں تھی ٹریفک, کافی کھل گئی. اب میں یہ گزارش کروں کہ مولانا جو علماء حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر کو فالو کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ مولانا مفتی منیب. اس نے پہلے دن سے یہ بات نہیں مانی. وہ کون ہے؟ وہ سرکاری مولوی ہے, رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں. رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں, مطلب ان کے پاس سارے سرکاری پروٹوکول ہے, ساری سرکاری چیزیں ہیں. تو وہ کس کے کہنے پہ نہیں مانتے؟ وہ بھی چاند دیکھنے کا اجتماع بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسا بندہ تو ہے اس کے پیچھے. نہیں وہ بھی کریں گے, لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو ان کو. اور وہی تقی عثمانی صاحب کا تو پہلے کچھ اور سٹیٹمنٹ تھی, پھر کل انہوں نے ان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ملا کر تقی عثمانی صاحب پہ پریشرائز کر کے لے آئے. ایک طرف پہلے دن سے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا ہے, باقی لوگ کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا ہے, کے پی والے کہہ رہے تھے. کے پی کی آج بھی سب سے زیادہ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کے پی کی ہے. اور کے پی کے منسٹر کا, آج میں ہیلتھ منسٹر کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے, چونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہے. ابھی یہاں پہ جو لاہور کی صورتحال, آج مجھے ایک ڈفرینٹ ڈاکٹر سے میں نے انفارمیشن لی ہے. لاہور میں ڈیلی 100 مختلف جو ہاسپٹلز ہیں, تقریباً 100 کے قریب ڈیتھس ہیں, اور اس کی ڈیتھ کاز جو ہے وہ کسی جگہ پہ لکھی نہیں جا رہی. آپ کسی ہسپتال سے پتہ کر لیں کہ جو بندہ مر رہا ہے اس کی ڈیتھ کاز کیا ہے, اس کو بالکل آؤٹ کیا ہوا ہے. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کراچی کے جنا ہاسپٹل کے متعلق بھی کہا گیا ہے 90 سے اوپر اموات کا پتہ نہیں چل رہا, وہاں پہ بھی کہا. جی نہیں وہی نا, وہی اب جو ڈیتھ ہو جاتی ہے, یہ میں بات مان رہا ہوں ڈاکٹرز کی, کہ وہ آٹوپسی کے سوا آپ پتہ نہیں کر سکتے. جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کا ٹیسٹ ویسے نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آگے آنے والے دنوں میں خراب ہو رہی ہیں. 8ویں سے 13ویں ہفتے میں یہ اوپر جاتا ہے.
ابھی تو ہمارا 26 اپریل کو جا کر 2 مہینے ہوں گے. چلے جی میں اب بریک لیتا ہوں ایک. جوئی صاحب جب بریک سے واپس آؤں گا نا میں جی جوئی صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی جوئی صاحب کمپلیٹ کر لیں. وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا کئی گنا بڑھ چکا ہے, 7 ٹائمز بڑھ چکا ہے. مجھے ان سے پوچھنے دیں, شی از اے ریلیونٹ پرسن فار پنجاب تک جاتے ہوئے. جوئی صاحب پوچھنے دیں, ذرا پوچھنے دیں. ایک تو میں پوچھوں گا کہ آپ نے جو سوال اٹھائے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ پنجاب میں کتنی خطرناک سچویشن ہے, اور دنیا جہان میں obviously ایون جہاں پراپر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں وہاں بھی پیک ٹائم شروع ہو جاتا ہے تیسرے ہفتے کے بعد. تو ہم تو تیسرے ہفتے میں جزوی طور پہ کھول دیا ہم نے. تو کتنا سیریس ہے اور کتنی مطمئن ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ مطمئن لگتی ہے مجھے تو. اور دوسرا میں زبیر صاحب ضرور پوچھوں گا کہ آج تو انٹرسٹ ریٹ بھی 9% سنگل ڈیجٹ ہو گیا. آپ کا مطالبہ تھا, پرائم منسٹر معیشت کے متعلق سوچ رہے ہیں, IMF نے دسمبر تک منجمد کر دی پاکستان کے سارے, اور ایڈ بھی آ رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ اب تو ملک کی اکانومی میں بھی ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے, اور اگر پرائم منسٹر عام بندوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ تو وہی فلسفی ہے جو زبیر صاحب کے ان کی پارٹی کی بھی ہے. ایک بریک لوں گا جی. ویلکم بیک ٹو شو ویورز. زبیر صاحب, اب تو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اکانومی 9% انٹرسٹ ریٹ پہ آ گئی. انٹرسٹ ریٹ پرائم منسٹر نے کر دیا, اسٹیٹ بینک نے. دوسرا یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس لاک ڈاؤن کو اس طرح خراب کرنے کا, ایکسیپٹ کہ وہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی پور معاشی حالات سے مرے نہ. تو یہ تو ایک اچھا کنسرن ہے. جی کامران, دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ ان کے جو عوام ہے وہ مشکل میں پڑے, اور خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. سو ٹو سے کہ عمران خان ایک واحد لیڈر ہیں, اور دنیا میں اور کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا لیڈر جو ہے اس کو اپنے غریب لوگوں کا کنسرن نہیں. یہ تو ایک بالکل ہی بیکار سی ایک بات ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ جی آپ کے اکنامک ایشوز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, لیکن کیا ہیلتھ ایشوز اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور پوری دنیا نے فیصلہ کیا ہے, پوری دنیا نے, کہ ہیلتھ اس وقت از فار مور امپورٹنٹ, اور جو اکانومی کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے وہ جیسے بھی دیا جا سکتا ہے. سو ایک تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ, عمران خان کی ہمیشہ سے پہلے دن سے جب وہ کرونا کے سلسلے میں پہلی تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کاؤنٹر نیریٹو بات کر رہے تھے. وہ یہ نہیں, وہ کرونا کا نہیں ڈرا رہے تھے, وہ پہلے تو کرونا کو منیمائز کر رہے تھے اس کا امپیکٹ. انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, انہوں نے کہا یہ صرف بوڑھوں کو امپیکٹ کرتا ہے, جو کہ غلط انفارمیشن تھی. ایز پرائم منسٹر وہ ایڈریس کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف بوڑھوں کو افیکٹ کرتا ہے. ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہے, انہوں نے کیا کہا تھا. دوسرا انہوں نے کہا یہ ایک فلو ٹائپ ہے. پرائم منسٹر یاسمین صاحب کہہ رہے صحیح کہہ رہے تھے, وہ ثابت کریں گے اپنے سائنٹیفک مائنڈ سے. ٹھیک ہے, بہرحال دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منیمائز کر رہے تھے اس کے امپیکٹ کو. دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ فلو ٹائپ ہے جو چلا جاتا ہے. تیسرا انہوں نے کہا صرف ہر 100 میں سے صرف 1.5 بندہ مرتا ہے. مطلب پوائنٹس ان کے صرف وہ تھے جس کو اس کے امپیکٹ کو کم سے کم کیا جائے. اب بات یہ تھی, سٹارٹ ان کو وہاں سے کرنا چاہیے تھا کہ یہ کرونا کتنا خطرناک ہے اور ہم اس کو گھروں میں رہیں. صحیح ہے, کرنے سے روکنے کے لیے. اب یہ ذرا پوچھ لیتے ہیں ان سے ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا. 2 سوال ہیں. ایک تو چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو ڈاکٹر سے بتا رہے ہیں کہ ہر روز 100 ایکسٹرا لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگ اموات چھپا رہے ہیں, پرابلی وہ کرونا کے ہوں. اور دوسرا, آپ لوگ تو اتنے چل ماحول میں ڈاکٹر صاحب, آپ اور آپ کے پرائم منسٹر, جیسے کرونا کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان میں. کیا لوگوں کی مدافعتی نظام جو ہے پیدائشی طور پہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کی یہ بات. اچھا, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ان کی کنسرن بہت صحیح تھی کہ کہیں زیادہ لوگ نہ فوت ہو رہے ہیں, اور اگر 100 لوگ روزانہ مر رہے ہیں تو پھر تو باقی 100 لوگ ایکسٹرا خفیہ طور پہ. میں تو بہت ٹینشن کھا لوں. تو میں نے تو آلریڈی قبرستان کے جتنے بیریلز ہیں, ایک سیکنڈ جی, جتنے بیریلز ہیں ان کی میں نے ڈیٹیلز منگوا لی. آپ نے جنازوں کی تفصیل نکلوائی ہے لاہور کے؟ جی لاہور کے. اچھا, نمبر آف گریو یارڈ 901 ہے لاہور میں. نمبر آف گریو یارڈز 901 ہے. جی جی میں لکھ رہا ہوں. ڈیٹیل میں جنوری کے مہینے کے اندر جب کرونا نہیں تھا تو کتنی اموات تھیں آپ؟ 1660. اچھا اچھا جی, فروری میں بھی کرونا نہیں تھا تو 1938. مارچ کے مہینے میں 1619. اب اپریل کا مہینہ آ گیا ہے, اپریل کے مہینے میں 11 تاریخ تک 561. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے چھپایا نہیں جا رہی ہے. دیکھیں, اگر ڈیتھس بڑھ رہی ہوتی تو they would have been a variation in this. وہ جو جنوری جب نہیں تھا 1660, اس سے ذرا اس سے بہت بڑھ جانا چاہیے. ایک اور بات میں بتا دوں, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ابھی بالکل انہوں نے, زبیر صاحب نے ایک کنسرن شو کی, لیکن I will prove what the Chief Prime Minister said is absolutely correct. Number 1, دیکھیں 3249 number of patients ہیں, number of deaths 34.
یہ آپ پنجاب کا بتا رہی ہیں؟ پنجاب کا. تو اس کا مطلب ہے جو میرے پاس پروون کیسز ہیں اور جو میرے پاس داخل تھے آئی مریض, تھنک 1.2 بنتے ہی ہیں. جی 1.2, وہ انہوں نے 1.5 آدمی کہہ دیا تھا, تو میں ذرا 1.5 سے بھی 1.25 پہ آ جاتی ہوں کہ 1.25 آدمی, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, اٹ از اے ڈیزیز جس میں بوڑھوں کو زیادہ مسئلہ بنے گا. یہ دنیا کی ہر جگہ یہ پروو ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. پاکستان میں بھی ہمارے پاس جو 34 ڈیتھس ہیں, اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ 60 سال سے اوپر کی عمر کے, جو 60 سال سے ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. نہیں سر, آپ کو کرنے دیں گے, آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں. میرے آرگومنٹ ہی نہیں آپ نے کمپلیٹ. اچھا سوری, آپ کا کیا آرگومنٹ تھا؟ چلے کر لیں کمپلیٹ. ہر روز موقع ملتا ہے پریس کانفرنس کرنے کا. اچھا چلیں جی, ڈاکٹر صاحب رک جائیں ادھر ہی. جو انہوں نے جی 2 پوائنٹس انہوں نے دیے, اس پہ کاؤنٹر اور اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب ٹھہر جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا, ابھی ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی ایک اسٹیٹسٹک دیے تھے بلو 50 کی ایج سے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر نے اس کے امپیکٹ کو کم سے کم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات, میں جو آج مجھے پتا چلا ہے, جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم تو بالکل تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ جتنی بھی اموات ہوں, جتنا بھی یہ پھیلے, ہم صرف سٹیجز میں لے کے جانا چاہتے ہیں. دس از کمپلیٹلی اے نیو تھنگ فار اس. دس از اے نیو تھنگ فار اس کہ جی تاکہ ہم اسپتالوں میں اوورلوڈ نہ ہو. وہ آپ نے کہا لگتا ضرور ہے, تو اس میں اس کی رفتار سے کنٹرول کرنے تاکہ ہمارا تیار ہو جائے اس کے لیے. لگنا تو ہے, اب وہ سٹیجز میں 80% کو لگنا آتا ہے, یہ کہنا. This is a breaking news and probably even the Prime Minister has never spoken about that کہ 21 کروڑ لوگوں کو تو لگنا تو ہے. آج ہمارے لیے تو یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ لگنا تو ہے. تو اب آپ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو ڈزنٹ میٹر, یہ کہہ رہے ہیں وہ. آپ نے اس طرح کہا, میرا خیال ہے کہ آپ نے 80% کا کہا تھا نا. آپ نے جواب دے دیں, جواب دے, پھر 24 کو جانا میں. جی اب زبیر صاحب زیادتی ہو جائے گا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے, what do you understand by the word flattening of curve. اگر فلیٹننگ آف کرو کو آپ سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک وائرس آ گئی ہے, اس نے پھیلنا ہے, ہم اس کے پھیلاؤ کو اس طرح کم کریں کہ جو نمبر آف پیشنٹس آتے ہیں وہ اتنے آئیں جن کو ہم ہسپتالوں میں سنبھال سکیں. میں نے ایک سیکنڈ, not at all, I am talking to you totally on scientific grounds. I work on this and therefore I'm not at all ایسے نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے لاک ڈاؤن ہے کمپلیٹ. میں نے کہنا اسے سمتھنگ جی لاک ڈاؤن ہوا ہمارا اور اس سے فلیٹننگ آف کرو ہوا ہے. ایک تو اچھا چلے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اب آپ بتائیں جی. اب ڈاکٹر صاحب پھر 24 سال کے بعد جانا یار, میں نے بہت زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں میں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اتنے مریض آئیں جو آپ کا سسٹم سنبھال سکے. دیٹ از ایکچولی فلیٹنگ, کہ لوگ ٹھیک ہو کے بھی گھر جا رہے ہیں اور نئے اگر مریض آ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر تو ہم ان کو سنبھال سکیں. دیٹ از واٹ یو انڈرسٹینڈ. وجہ یہ ہے کہ when there is a viral infection اس کا اسپریڈ ہوتا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ جزوی لاک ڈاؤن کھول دیا اس کے بعد تو اور ٹرانسمیشن ہوگی. میرا مطلب ہے 66% ہیومن ٹرانسمیشن ہے. آپ بالکل, آپ اس وقت تو دیکھیں ہماری جو لوکل ٹرانسمیشن ہے وہ 58 ہمارے پاس کنفرم پیشنٹس ہیں لوکل ٹرانسمیشن کے. اب ہم 10,000 نئے سیمپلز کرنے لگے ہیں آن ویریس ایریاز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہماری لوکل سلیکٹیو کریں گے اس کو نا. آپ جہاں اچھا ایک منٹ, چودھری صاحب آپ کی سوال کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ اموات میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پنجاب کے ایپک سینٹر لاہور کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ کہیں لگنی تو ہے, اب اس میں ہر بندے نے ہونا, یہ انفیکشن ہے اس میں. اب مجھے وہ چوائس آپ کی ایج کیا ہے, 60 سے اوپر ہے کہ نیچے ہے پتہ نہیں. زبیر صاحب تو پریشان کیوں ہو گئے, زبیر صاحب تو میرے خیال میں 60 سے نیچے ہی ہیں, لیکن چوائس صاحب آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا ہے آپ 60 سے اوپر ہے. میں 70 کی اس لیے چاہے آپ 40 کے بھی ہوں گے پتہ نہیں, تو آپ اس لیے تو نہیں گھبرا گئے کہیں ان کا انالیسس سن کے کہ لگنی سب کو ہے, پرابلم ہے 60 سے اوپر. پہلی گزارش یہ ہے, میری تو بچت ہو گئی ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو بہت زیادہ میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی پہلی بات یہ ہے کہ قصور جتنا ہے اس کے سارے مریض کدھر آتے ہیں, لاہور آتے ہیں. اوکاڑا کے کدھر آتے ہیں, لاہور آتے ہیں. شیخو پورہ کے کدھر آتے ہیں, لاہور آتے ہیں. گجرانوالا کدھر آتا ہے, لاہور آتا ہے. چونکہ فیسیلیٹیز لاہور کے اندر ہیں, ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے. اگر یہاں پہ خدا نخواستہ ان کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ واپس یہاں سے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ نے لاہور کے قبرستانوں کے نمبر لے لیے ہیں, تو باقی جگہ کا نہیں لیا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں سجیسٹیو ہونا چاہ رہا ہوں, میں کوئی بالکل ہر وقت یہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کتنے ہو رہے ہیں, یہ سب سے. امریکہ میں کیسز کیوں زیادہ سامنے آ رہے ہیں, وہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جرمنی میں کیوں آ رہے ہیں, 1.5 لاکھ روز ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہے. نمبر 1. نمبر 2,
میری ایک گزارش سن لے کہ ہم جو ان کو بار بار کہتے ہیں اور یہ ہمیں وہاں پہ دوسری طرف بتاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا تھا, لاک ڈاؤن کیسے. ایک تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سارے بزرگوں کو رمضان اگر آ رہا ہے تو سب لوگ اپنے بزرگوں کو گھر میں اعتکاف میں بٹھائیں اور وہ کوارنٹین ہو جائیں گے, بالکل اپنے آپ ہی کوارنٹین ہو جائیں گے. یہ ایک ہم اس کو اگر ہم نے سب نے اپنے چوئی صاحب لیکن ایک بات بتائیں, چوئی صاحب ایک بات بتائیں, چوئی صاحب جو انہوں نے لاجک دی, میرا سوال آپ سے, اچھا جی چلے بولیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے جو لاجک دی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے جو لاجک دی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ 80% لوگوں کو لگنے لگنا, اور ہمارے پاس کچھ بھی ہو جائے IMF ہی امداد دے دے, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. جس طرح امریکہ میں 1.5 لاکھ ٹیسٹ روز ہو رہے ہیں اور ان کا فگر سامنے بڑا آ رہا ہے, تو ٹیسٹ ہو یا نہ ہو 80% لوگوں کو لگنا ہی لگنا ہے بھائی. دیکھیں میری گزارش سن لیں نا, میری گزارش سن لیں, اگر 80% کو لگنا ہے, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ اگر نہیں میں نے 80% کا نام نہیں, بہت زیادہ لوگوں کو لگا. آپ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہے, آپ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہے کہ کیا ہے. جو ڈیتھ ریشو ہماری ہے, اگر 80% کو لگ گیا تو اس کی جو ابھی بھی ڈیتھ ریشو آ رہی ہے تو آپ کی ڈیتھ پھر لاکھوں میں چلی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب تو رسپونڈ کریں اس بات کو. میرا خیال ہے جواب لے لیں گے. کرنا کیا تھا, ایک سیکنڈ جی چلیں بتائیں ذرا مجھے بتائیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کرنا کیا تھا. انہوں نے بل معاف کرنا تھا, یوٹیلیٹی بلز, گیس کا, بجلی کا اور اس کا. مثلا اگر یہ کہتے ہیں کہ 75 ارب روپیہ ہم نے چھوڑا ہے تیل پہ, تو 150 ارب روپیہ آپ تیل کی قیمت کی کمی کی وجہ سے کما رہے تھے, 75 ارب اور آپ لے رہے ہیں, اس کو لوگوں کو واپس لوٹانے کا ٹائم تھا, نہیں لوٹایا. 200 ارب آپ نے رکھا لیبرلز کے لیے. آپ اگر 1 کروڑ 20 لاکھ کو BISP کا بینزین انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ دے رہے ہیں, تو جو قسطیں روکی ہوئی تھی, تو اب یہ وقت کی بڑی قلت ہوگی, 10,000 روپے جواب ان کا لے لیں, آپ نے سوال بڑا اٹھا دیے. میری گزارش 10,000 روپے اگر دیتے, 10,000 روپے دیتے تو آپ 100 ارب روپیہ دیتے. 1 کروڑ مزدور جو تھا اس کو فیکٹریاں کھولنے کی ضرورت بھئی آپ نے یہ کیوں کیا, کیوں نہیں کیا, اور وہ گھروں میں بیٹھ میرا ساتھ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, آپ نے کچھ کیا نہیں. اچھا اب میں اجازت ہے پلیز پہلے سارے بول لیں. زبیر صاحب کو بھی ساتھ کٹھے بھی آپ نے بولا. ڈاکٹر صاحبہ فلیٹننگ آف دا کرو جو ہوتا ہے وہ اس کا میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا بھر میں اٹیمپٹ کیا گیا ہے ویکس آفٹر ویکس آف کمپلیٹ لاک ڈاؤن, تاکہ فلیٹننگ آف کرو جب ہوگا ورلڈ ہیلتھ میٹیگیشن پھیلے نا, ٹھیک ہے, ملٹی پلائی نہ ہو. یہ 14% کا کہا جا رہا ہے, 14%. اب آپ رسپونڈ کر دیں میرے دونوں پیرلسٹ, مرد پیرلسٹ کو. اگر وہ مرد پیرلسٹ بات کریں, now they must not interrupt me. دیکھیں امپورٹنٹ کیا چیز ہے, میں نے کہا ایک وائرس آ گئی ہے, یہ پھیلے گی ضرور. کس حد تک پھیلے گی اور کب تک پھیلے گی, وجہ یہ کہ دے آر کانٹرڈکٹری تھنگس کمنگ اپ. جیسے ویدر کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, دے سے, بٹ دس از اے وائرس وچ ہیز کم ان ٹو پاکستان, جیسے ڈینگی آیا تھا, اینڈ اٹ ول بی دیئر فار دا ٹائم بینگ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ فلیٹننگ آف کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے. فلیٹننگ آف کرو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف پیشنٹس جو آتے ہیں ہسپتالوں کے اندر, ان کو اگر آپ دا نمبر آف پیشنٹس بینگ ڈسچارج فرام اے ہاسپٹل اینڈ دا پیشنٹس کمنگ ان ٹو اٹ, اگر ہم اس نمبر کو کسی طرح ایکولائز کر دیں تو جہاں کی بھی دنیا کے ہسپتال ہوں گے دے ول بی ایبل ٹو سپورٹ دیم. جب آپ کا کرو اور ٹریجیکٹری ایک دم ایسے اوپر جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ مریض ہو جائیں گے, اور وہ بہت سارا مریض جب ہسپتال کے اندر ہے, اگر 1500 مریض 500 بیڈڈ ہسپتال کے اندر آ جائیں تو دیٹ ہاسپٹل کین ناٹ لک آفٹر دیم. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, دس از واٹ. ڈاکٹر صاحب کل جو ڈاکٹر ظفر مرزا پلیز صاحب نے ایک سیکنڈ, آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. ایک منٹ رہ گئے, نہیں ایک سوال لیں, آپ بول ڈاکٹر صاحب جیسے سوال لے لیں. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں امپورٹنٹ, دیکھیں میں آپ کو ساری بات بتاؤں. اس وقت امپورٹنٹ کیا چیز ہے ہمارے لیے سمجھنا, یہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں دس وائرس از دیر. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی ویرولنس الحمدللہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے باقی دنیا میں. کیوں نہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو ٹیوبرکلوسس کا کہ جی ہمیں ٹی بی کے جو انجیکشن بچوں سے لگے ہیں, کہ جی ملیریل بیلٹ ہے تو شاید اس وجہ سے اینٹی ملیریا ڈرگ کامیاب ہو رہی ہے اور دنیا میں ہو رہی ہے وہ اینٹی ملیریا. جی جی ہم دے رہے ہیں دوائیاں, آپ کا ٹرائل کر رہے ہیں اس کے اوپر, سکسیسفل جا رہا ہے وہ. جی الحمدللہ اٹ از گوئنگ آن ویری سکسیسفلی. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نیو یارک جیسے شہر میں جو اموات ہوئی, ان کی جب انالیسس ہوئی تو سب سے زیادہ نمبر ہسپینکس کا تھا, اس کے بعد تھا ایفرو امریکنز کا, اس کے بعد کوکیشینز کا. کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ یہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے بھی سم ہاؤ دی ادر وٹ ایور دا ریزنز, چاہے ہماری قوت مدافعت بہتر ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور سری لنکا کا کمپیریبل فگرز ہیں. بریک ہوگا جی.
ہفتے کا لاسٹ ڈے ہے ویورز. میں آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں اپنے ہاتھ جو آپ کے جتنے بھی خوبصورت و حسین ہو ڈزنٹ میٹر ان کو منہ تک لے کے نہ جائیں اور قدم گھروں سے باہر نہ نکالیں چاہے پرائم منسٹر کتنا بھی کہتے رہیں نہ جائیے گا باہر. امید ہے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.